सैयद हबीब हसन आबदी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुमा वरहम अला अहवालिहिमा वहशुरहुमा मअन नबी वइतरतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सलाम। जनाब सक़तुल इस्लाम अलहाज सैयद क़ारी मोहम्मद असग़र नक़वी साहब व मोमिनीन व मोमिनात बिरादरम शुएब आबदी साहब की रिहाइशगाह ब्रुकलिन में आज की जो सालाना मजलिस से अज़ा मुनअक़िद हो रही है, इसका उन्वान सुख़न है फ़लसफ़े शहादत इमाम हुसैन। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दुनिया में मौतें भी बहुत हैं, शहादतें भी बहुत हैं। अवलीन व आखरीन में ये एज़ाज़ सिर्फ हुसैन इब्न अली को मिला कि शहादत के बाद उनकी आंखें भी खुली रहीं, उनकी ज़बान भी खुली रही। ये एज़ाज़ सिर्फ हुसैन, यानी बड़े शुहदा हैं, अंबिया हैं, आरे से चीरे गए, गर्दनें काटी गईं, महीनों उनके सर शहरों में चौकों में लटका दिए जाते थे, मगर किसी नबी ने इस दुनिया से जाने के बाद कोई आयत नहीं पढ़ी, न तौरात की, न ज़बूर की, न इंजील की, न सहीफ़े की। ये एज़ाज़ सिर्फ हुसैन को है कि हुसैन इब्न अली को मौत भी कुरान से जुदा न कर सकी। ये हुसैन इब्न अली है। यही वजह है कि कुरान इरशाद फरमाता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने रिप्लेस कर दिया ईसारे इब्राहीम और इस्माइल को ज़िब्ह अज़ीम से, यानी हमने जो इस्माइल की कुर्बानी थी उस कुर्बानी का हमने फिदिया कर दिया। ये फिदिया कहाँ होता है? आप खुदा ना करे मरीज थे या कोई आपका दोस्त मरीज था, रोजे नहीं रखे, तो आपको एक मुद फिदिया देना है। फिदिया नाम है मजबूरी का, कि आप जो काम नहीं कर सके उस मजबूरी का जुबरान करें उस फिदिये से, ताकि वो जो आपकी मजबूरी थी, मुख्तार नहीं थे आप, उसका जुबरान हो जाए। तो अब कुरान की आयत बड़ी अजीब है कि हमने इस्माइल की कुर्बानी को फिदिया कर दिया ज़िब्ह अज़ीम से। तो ज़रा फ़लसफ़े शहादत समझिएगा कि जिस मैदान रज़्मगाह में इब्राहीम और इस्माइल जैसे अंबिया मजबूर खड़े हैं, वहाँ हुसैन मुख्तार है। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को अपने बेटे के सामने बयान फरमाते हैं। कहते हैं बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने बेटा मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। ख्वाब देखा जाता है पास्ट में, कोट किया जाता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ये तो नहीं हो सकता मतलब मैं कहूँ कि कल मैंने जो ख्वाब देखा था, आपसे कहूँ मैं ख्वाब देख रहा हूँ। हमेशा ये कहूँगा मैंने इन्नी रअयतु, मैंने देखा, माजी आती है। यहाँ हज़रत इब्राहीम मुज़ारे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जरा गौर कीजिए, हालांकि देखा है पहले, देखा, अब तो थोड़ी देख रहे हैं। जब कोट कर रहे हैं तो ये देख रहा हूँ का जुमला बताता है
کہ ابراہیم کی نظر میں صرف پاسٹ والی مینا نہیں، فیوچر کی کربلا بھی ہے، کیونکہ مظاہر حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ مینا میں انکمپلیٹ رہ گئی تھی قربانی دونوں باپ بیٹے کی۔ انکمپلیٹ اس لیے رہ گئی کہ بیٹا ہٹا لیا گیا، دمبا آ گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ جب انکمپلیٹ قربانی پر اللہ نے جو ریوارڈ دیا وہ معلوم ہے کیا ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے نے سرنڈر ہو کر قربان گاہ کے لیے سر تسلیم خم کر کے قربان گاہ میں اپنی قربانی کو پیش کر دیا تو ہم نے سرٹیفکیٹ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بھی مسلمان اور اسماعیل بھی مسلمان، کہ اگر کوئی باپ ایک مرتبہ چند لمحوں کے لیے اپنے جوان بیٹے کو قربان گاہ میں لٹا دے تو باپ کے اسلام کی گارنٹی بھی ہم دیتے ہیں، بیٹے کے اسلام کا سرٹیفکیٹ بھی ہم دیتے ہیں۔ اگر ابراہیم چند لمحوں کے لیے لٹائے تو وہ تو مسلمان ہیں، اور ابو طالب اگر 3 سال مسلسل محمد کو ہٹاتے رہے، علی کو لٹاتے رہے۔ تو یہ اسلام کی سند ہے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے نے جواب کیا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کی زندگی دراز کرے اور اسی فرش عزا کے صدقے میں ان کا خاتمہ علی الخیر ہو۔ اور آج جو ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، آج جو اصل میں مجلس تو سالانہ ہوتی ہے، مگر آج کیونکہ شجاع عباس شہید بھی نہیں رہے ہم میں، تو اس لیے آج ذرا فلسفہ شہادت اور مقام شہید پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا مقام شہید بھی آج واضح ہو جائے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو جو لٹایا ہے، ذبح نہیں کیا، مگر آپ ہمیشہ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ۔ یہ ذبیح صفت مشبہہ ہے، بے معنی اس میں مفعول ہوتی ہے۔ ذبیح بے معنی مذبوح، مذبوح اسے کہتے ہیں جو ذبح ہو گیا ہو، جس کی شہرک کٹ گئی ہو۔ اسماعیل کی شہرک تو کٹی نہیں، ان کی نسل سے تو حضور آ رہے ہیں، ان کی نسل سے تو علی آ رہے ہیں، ان کی نسل سے تو حسن و حسین ہے، تو پھر آپ ذبیح اللہ کاہے کے لیے کہہ رہے ہیں جب ان کی جب ذبح ہوئے ہی نہیں تو پھر ذبیح اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ابھی تو ذبح کہاں ہوئے؟ ذبح تو بلکہ حضور فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح شدہ کا بیٹا۔ ایک حضرت عبداللہ جن کے نام قرآن نکلا تھا، معلوم ہے نا کہ وہ ذبح ہو جائے، ذبح تو نہیں ہوئے، ان کی جگہ اونٹ گئے۔ اور ایک حضرت اسماعیل، نہ وہ ذبح ہوئے، ان کی جگہ دمبا گیا۔ حضور بھی کہہ رہے ہیں میں 2 مذبوحوں کا بیٹا ہوں، اور آپ بھی کہتے ہیں ذبیح اللہ۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ فلسفہ شہادت میں نیت دیکھی جاتی ہے، عمل نہ بھی ہو اگر نیت ہو، جیسے آپ کہتے ہیں بے ابی انت و امی، اے حسین آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ نبی ہو تو سمجھے قربان ہو گئے، جس طرح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہو گئے۔ یہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے ہیں میدان منا میں، تو وہاں 3 مرتبہ شیطان نے ان تینوں کو، باپ، ماں اور بیٹے کو 3 مشورے دیے۔ باپ سے کہا کہ کبھی جوان بیٹا بھی کوئی ذبح کرتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ باپ کو سمجھائیے۔ اور حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حاجرہ کے پاس گیا شیطان، حاجرہ نے کہا دفعہ دور ہو جا شیطان، ہمارے خیمے سے دور ہو جا۔ اس نے کہا بی بی میں چلا تو جاؤں گا، آج تک آپ نے میری آواز سنی نہیں، شکل میری آپ نے دیکھی نہیں، زندگی میں پہلا موقع ہے آپ سے مخاطب، کیا کہنے پر آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا میں شیطان ہوں؟ تو بی بی کہتی ہیں یہی تو ہے جو بھی نبی پر، نبی کے دماغ پر ہٹ کرے اور نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے کا مشورہ دے، وہی تو شیطان ہے۔ تو یہاں میدان منا میں
اللہ کی ذات نے ریپلیس کر دیا وہ دمبا، اور حکم ہوا کہ دمبا اگر آپ ذبح کریں، اب یہ دمبا وہ نہیں ہے جو ہم ذبح کر رہے ہیں، یہ وہ تھوڑی ہے، ہم جو ذبح کر رہے ہیں یہ تو اس کی شبیہ ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ اگر منا کے دمبے کی شبیہ کا بغیر حج نہیں ہوتا تو کربلا والوں کی شبیہ پر اعتراض کا ہے؟ یہ شبیہ کا تو وہاں سے ثابت ہوا۔ اب یہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائے، اللہ آپ سب کو لے جائیں، آپ جائیں حج پہ، دیکھیے وہاں ایک جلوس نکلتا ہے حج میں، پتا صفا اور مروہ کے درمیان ایک جلوس ہے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ کیا بات ہے، اس میں لباس بھی ایک جیسا اور زن و مرد سارے اکٹھے، ذرا غور کیجیے گا، اور جہاں سے بی بی ہاجرہ دوڑی تھی وہاں سے دوڑنے کا حکم، جہاں چلی تھی وہاں چلنے کا حکم، یہ کاپی بھی ہو رہی ہے اور جلوس بھی نکل رہا ہے۔ کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا کہ یہ جلوس کیوں نکل رہا ہے۔ بھائی منا جو کہ نامکمل قربانی ہے، دوسرے لفظوں میں خواب ہے، اگر خواب کا جلوس نکل سکتا ہے تو تعبیر کے جلوس میں کیا کہا۔ اور وہاں پر جو لباس آپ پہنتے ہیں وائٹ، ایک ہمارے صاحب تھے لاہور کے، وہ گئے، انہوں نے کہا میں تو کالا لباس نہیں اتاروں گا، انہوں نے حج ہی نہیں کیا۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسی بھی ایسی ضد کا کیا ٹھکانا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو شریعت اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں وہاں سفید احرام ہے، کوئی روکتا نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے پہنا ہوگا، اب ہم آج کیوں پہنے، پرپل پہن لیں، بلیکش پہن لیں، ہمیں کیوں آخر یہی لباس؟ تو پتہ چلا کہ ایک وردی کا قانون ہوتا ہے نا، وردی کا، یہ ٹروپس ہیں اصل میں، جیسے سید صاحب فرما رہے تھے، یہ محراب ہے نا، اس میں جنگ ہو رہی، وہاں جنگ ہے شیطان کے خلاف، تو جس طرح آرمی ایک ہی قسم کے لباس میں جائے گی، خواہ جرنیل ہو یا سپاہی ہو، لباس ایک جیسا ہوگا، اس کا کلر ایک ہوگا۔ تو آپ کو اگر منا میں سپاہیوں کا لباس سمجھ میں آتا ہے تو کربلا کے کالے لباس پہ کیا اعتراض؟ جب عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ زمزم پیتے ہیں، اگر کوئی صاحب زمزم نہ پیے طواف کے بعد تو کہا جاتا ہے آپ نے کاہے کا حج کیا؟ ڈیٹیل آپ ہمارے جنید صاحب سے پوچھ لیجیے گا، جن کا نام بڑا مشہور ہو گیا پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کے بخت اقبال میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کے بلکہ دوست تھے، اہل سنت تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں لا کے دیں زمزم، کیونکہ اگر ہم بروکلین چلے گئے اور زمزم ہاتھ میں نہ ہوا تو ہمیں تو حاجی کوئی نہیں مانے گا۔ ایک بات طے ہوگی، جس طرح حاجی زمزم کے بغیر آئے تو اسے کوئی حاجی نہیں مانتا، حسین کا زائر خاک شفا کے بغیر آئے تو کوئی زائر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ استعمال کر رہے ہیں پانی، صحیح صاحب، عجیب بات ہے کہ اس پانی میں کوئی لیکوڈ میں کوئی پاؤڈر واؤڈر نہیں ڈالا جاتا، اس پانی میں کچھ ہی دیا، اور وہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں واٹر جو آپ کا منرل واٹر سے زیادہ بہتر ہے، نیچرلی کمال ہے، نیچرلی بالکل، اس پہ کوئی چیز نہیں ملائی جاتی، اس کو کوئی پاک صاف نہیں کیا جاتا، وہ پاک صاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ذبیح اللہ کے پاؤں کی رگڑ سے نکلا ہے، نسبت ہے ذبیح اللہ کی طرف۔ اب ذرا سمجھ آئیے، اگر ذبیح اللہ کے پاؤں کی نسبت والے زمزم میں اتنی برکت ہے تو ساقی کوثر کے کوثر میں کتنی برکت ہے۔ اچھا، جتنا بھی آپ پانی پیتے ہیں پانی کم نہیں ہوتا، جتنی بھی خاک شفا آپ لاتے ہیں خاک کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ پانی بھی شاعر اللہ سے ہے اور وہ خاک شفا بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ دمبا، یہ قربانی، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ ذرا غور کیجیے، جس سے اللہ پہچانا جائے، قرآن میں نہیں پڑھتے ناقۃ اللہ وسقیاہ، وہ جو سالے کی ناقہ ہے سالے کی اونٹنی، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس لیے کہ اس سے بھی اللہ پہچانا جا رہا ہے۔
آپ نے دیکھا کہ ناقہ صالح کی جو کونچیں کاٹی تھی اور بچے کو ذبح کیا تھا تو پوری قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. اب میں کیسے مسلمانوں کو سمجھاؤں؟ اگر قوم صالح صرف صالح کی ناقہ اور اس کے بچے کی انسلٹ کرے تو وہ قوم دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہے. اور رسول زادے کو ذبح کرنے والے وہ یہ سروائیو کرے اور وہ سمجھے کہ وہ جنت کے بھی مستحق. ذرا غور فرمائیں آپ ان ایشوز کو. یہاں پر آپ دیکھیں کہ مینا والوں کا ایک کعبہ ہے اور اس کا جو غلاف ہے وہ کالا ہے. جو کالے کپڑے کے مخالف ہیں وہ بھی کالا ہی بنا کے ڈالتے ہیں. یہ بنتا ہے فیصل آباد سے. شاید آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد میں حاجیہ مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں صاحب کو. یہ فیصل آباد سے بنتا ہے. میں بھی فیصل آباد میں رہا ہوں, پڑھاتا رہا ہوں کچھ عرصہ. فیصل آباد میں ایک درزی صاحب ہیں جو اس کو بنا کے وہاں بیچتے ہیں اور جو صاحب کا ہوتا ہے وہ بھی ان درزی صاحب کو ہی ملتا ہے. وہ پاکستان میں باقاعدہ بیچتے ہیں اس کو, یہ غلاف کعبہ کو. تو بڑا عرصہ میں سوچتا رہا کہ یہ غلاف کعبہ پرپل کیوں نہیں, نیلا کیوں نہیں, پیلا کیوں نہیں, کالا ہی کیوں ہے. تو ایک کتاب ملی تاریخ الحرم ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ڈاکٹر احمد صقر کی یہ کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب عربی کی. اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم چلے گئے تھے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جوار خانہ کعبہ میں بلاد شام دوسرے اہل خانہ کے ساتھ, تو وہاں سے وہ بھیجتے تھے کچھ حاجیوں کو, وہ آ کے یہاں حج کرتے. اس زمانے کا جو حج ہوتا تھا ہوا اس طرح کہ ایک روز حضرت اسماعیل جو بھیڑ بکریاں چرا کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اماں رو رہی ہے. کہا ماذا یبکی کہ یا اماں, اماں کس شے نے رولایا؟ کہا کہ آپ کے بابا نے کوئی علامت تو خانہ کعبہ پہ ٹھہرائی نہیں. بیٹا ایسا ہے کہ کیونکہ یہاں زمزم کا پانی ہے تو عرب بدوؤں نے اسی خانہ کعبہ کی شیپ کے, حجم کے, اسی میجرمنٹ کے اپنے گھر بھی بنا لیے. تو آج میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج آپ کے بابا کے بھیجے ہوئے حاجی عرب کے بدو کے گھر کا طواف کر کے چلے گئے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ حاجی بن گئے. میں رو رہی ہوں کہ کاش کوئی علامت ہوتی کہ جس سے پتہ چلتا کہ اللہ کا گھر ہے, عرب کے بدو کا گھر نہیں. اتنی دیر میں جبریل آئے. جبریل نے کہا اپنی ماں سے کہیے ان کی 2 چادریں ہیں, ایک چادر کا نشان جیسے ہم علم بناتے ہیں نا, ایک چادر کا نشان کعبہ کے اوپر لٹکا دے تاکہ قیامت تک یہ اصول ہو جائے جدھر کالا نشان ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے, جو نشان سے خالی ہوتے ہیں وہ بدبو کے گھر ہوتے ہیں. آپ نے مولانا فرمایا یہ خانہ کعبہ اور بے لباس کالا ہے, اور جو امام بارگاہ ہے کربلا والوں کی اس پہ بھی کالا کپڑا ہوتا ہے. یہ مشابہتیں دیکھیے آپ ذرا. جس طرح خانہ کعبہ کی کاپی بن رہی ہیں مسجدیں, اسی طرح کربلا کی کاپی بن رہی ہے امام بارگاہ ہے. یہ گھر گھر میں بھی آپ دیکھتے, آپ اپنے گھر میں ابھی آپ نے یہاں پر محراب بنا لیا, جس طرح آپ یہاں محراب بنا لیتے ہیں وہی ہم ہر جگہ جہاں ذکر مولا کر لیں وہی امام بارگاہ بن. تو یہ تو چند ایسپیکٹس ہیں جن پر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک اور بھی ایشو ذرا سن لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج پہ لے جائے. اب تو رجحان ہو رہا ہے, ہمارے لوگ بھی کافی حج پہ جا رہے ہیں, جانا چاہیے. وہاں جا کے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ وہاں جب احرام میں ہوتے ہیں تو آپ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. ویسے تو اکٹھی بھی پڑھنے کا حکم ہے اور علیحدہ بھی پڑھنے کا حکم ہے. یہ میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں. دونوں طریقے سے اہل سنت نے بالکل علیحدہ کر دی, شیعوں نے بالکل ہی مرج کر دی. اصل میں ہے یہ کہ کبھی الگ پڑھے کبھی اکٹھی پڑھے ہے. وہاں تو کام کوئی ہوتا ہی نہیں. وہاں عرفات میں کیا کام, یعنی فارغ ترین وقت عرفات میں ہوتا ہے, اور ہے بھی ہم احرام اور ہے بھی رکن رکین عرفات. اگر عرفات میں نہ گئے تو حج ہی نہیں. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ علیحدہ حکم دیتا, وہاں تو کوئی ایمرجنسی نہیں. وہاں حکم ہے کہ اکٹھی پڑھو. مزدلفہ میں جہاں صرف سونا ہوتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں, وہاں بھی اکٹھی پڑھو. تو یہ بتانا تھا کہ اگر اکٹھی نماز جائز نہ ہوتی تو کم از کم اس سینسٹیو جگہ پہ ہم اکٹھی نہ پڑھاتے. یہ مذہب حقہ کی دلیل ہے, حقانیت کی. اب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں علیحدہ پڑھتے, میں نے کہا ویسے بات یہ ہے, اصول یہ ہے کہ جب تک حاجی احرام میں رہتا ہے تو اکٹھی پڑھتا ہے. وہاں احرام ہے نا ہمارا,
تو ہم ہیں اس وقت احرام انتقام حسین. جیسے احرام کھلتا ہے تو الگ پڑھتے ہیں, جب امام زمانہ آ جائیں گے احرام کھل جائے گا ہم بھی عرض کریں. کیا کہنے محمد وآل محمد صلی تو امام حسین علیہ السلام نے اس لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے پیاروں کی جانوں کا اور اپنا مال کہ اللہ کا دین نہیں بچتا تھا. اس کی وجہ سن لیجیے. شب عاشور میں امام حسین کا خطبہ ہے, 104 خطبے ہیں کل, وہ سب میں نے ترجمہ کیا ہے. 104 کی 104 الحمدللہ 104 خطبوں میں جو امام کے آخری خطبوں میں ہے, آخری ظاہراً یہ 100واں خطبہ ہے, 100واں, اس کے بعد 4 خطبے ہیں بس. اس 100ویں خطبے میں سرکار نے شب عاشور میں اپنے موقف کا اعلان کرتے ہوئے کہا ان اللہ قد اذن لی قتلکم و قتلی. یا بنی الکرام, اے شریف زادو, اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں, اے شریف زادو, اللہ نے مجھے میرے قتل کی اور تمہارے قتل کی اجازت دی. قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال, کتب علیہم القتال, قتال واجب ہے. امام فرماتے ہیں جائز ہے, اذن ہے, کیونکہ قتال واجب وہاں ہوتا ہے جہاں ٹروپس ہوں, جہاں ویپنز ہوں. 30,000 کی فوج کے سامنے 130 کی کیا کوانٹٹی ہے یا کوالٹی ہے لڑنے کی. تو جہاں وسائل نہ ہوں